कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। ऑपरेशन रूम खाली रह गया। थ्यू सांग ने बेताबी से कहा था। केटी, ये तुम ही हो ना? कहीं तुम असली शैतानी लीडर तो नहीं हो? केटी ने मर्दाना आवाज में कहा था। थ्यू सांग भाई, मैं केटी ही हूँ। मैंने इस चुटकी को आजमाया था जिसका जिक्र मैं तुमसे अक्सर किया करती थी। मेरे जिन दोस्त ने मेरी मदद की है, इस बार उसने मेरे साथ कोई मजाक नहीं किया। लेकिन हमें यहाँ से फौरन निकलने की कोशिश करनी चाहिए। असली शैतानी लीडर को पता चल जाएगा। केटी ने जल्दी से थ्यू सांग के जिस्म के गिर्द बंधे हुए तस्मे खोल दिए। थ्यू सांग अपनी कमीज दुरुस्त करता हुआ स्ट्रेचर पर से उठ बैठा और कहने लगा, हम किधर जाएं? हमारे पास कोई गन भी नहीं है। केटी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरे साथ आओ। मैं इनके लीडर की शक्ल में हूँ। मेरा हुक्म कोई टाल नहीं सकेगा। थ्यू सांग ने कहा, जब तक असली नकली का बांडा नहीं फूट जाता, हमें यहाँ से निकलकर किसी महफूज मुकाम तक पहुँच जाना चाहिए। ऑपरेशन रूम के दरवाजे के आगे एक लंबा सा बरामदा था जिसमें रोशनी हो रही थी। केटी इस वक्त शैतानी लीडर की शक्ल सूरत में थी। मर्दाना कद काठ के साथ उसके सर पर सींग भी निकला हुआ था और चेहरे पर स्याह नकाब छुपा हुआ था और चेहरा स्याह निकाब में छुपा हुआ था। उसकी ना सिर्फ शक्ल बल्कि आवाज़ भी शैतानी लीडर की आवाज़ में डल चुकी थी। वो तेज तेज चलती बरामदे के आखिरी किनारे पर पहुंची तो आगे दो खलाई गार्ड खड़े थे। अपने शैतानी लीडर को आते देखकर उन्होंने जोर से सल्यूट मारा था। केटी ने बड़ी रौबदार आवाज में कहा था, अपनी खलाई गने हमें दे दो। दुश्मन औरत फरार हो गई है। जाओ इसे जाकर तलाश करो। खलाई गार्ड अपने लीडर का हुक्म कैसे टाल सकते थे? उन्होंने फौरन अपनी खलाई गने बड़े अदब से शैतानी लीडर यानी कि केटी को पेश कर दी, मगर वो थ्यू सांग को कुछ शक की नजरों से देख रहे थे। केटी ने इनकी कोई परवाह न की और एक खलाई गन खुद ले ली और दूसरी थ्यू सांग को दे दी और कहा, मेरे साथ आओ। खलाई गार्ड एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और केटी अपने साथी थ्यू सांग को लेकर एक खुले दरवाजे में दाखिल हो गई। यहाँ दूसरी बार उन्हें मारिया की खुशबू आई। केटी ने कहा, तुमने मारिया की खुशबू महसूस की थ्यू सांग? हाँ, खुशबू काफी तेज है। मालूम होता है कि वो यहीं कहीं किसी जगह पर है। ये कहकर थ्यू सांग ने कमरे में शुमाल की तरफ देखा। इस कमरे में हल्का सा अंधेरा था। शुमाल की तरफ दीवार में एक दर्ज सी बनी हुई थी जिसमें से मध्यम रोशनी आ रही थी। वो दोनों लपक कर इस दर्ज के पास गए। यहाँ उन्हें दूसरी तरफ से आवाजें आई। केटी और थ्यू सांग ने दर्ज के साथ आंखें लगा दी। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि असली शैतानी लीडर नकाब पहने मारिया पर झुका हुआ है। मारिया के सर पर ताज है। वो स्ट्रेचर पर लेटी है और इसके पास 4 खलाई गार्ड खड़े हैं। मारिया बेहोश है। शैतानी लीडर के हाथ में एक लंबा सा चाकू है। वो मारिया के जिस्म में चाकू घोंपने ही लगा था कि अचानक सामने वाला दरवाज़ा खुला और दोनों खलाई सर्जन वहां दाखिल हुए। वो घबराए हुए थे। उन्होंने आते ही कहा था, बॉस, केटी अभी तक नहीं मिली, वो मफरूर है। शैतानी लीडर ने सर उठाकर उन्हें देखा और घुराकर कहा था, वो कैसे फरार हो गई? एक खलाई सर्जन ने घबराहट मिली आवाज में कहा था, बॉस, आपके सामने ही तो वो गायब हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? शैतानी लीडर गरजा था। खलाई सर्जन शैतानी लीडर के बारे में यही समझ रहे थे कि वो केटी की जगह स्ट्रेचर पर नुमादार हो गया था और केटी फरार हो गई थी। असली शैतानी लीडर ने चाकू मेज पर रख दिया। वो केटी के फरार से बड़ा परेशान था। उसने कहा, मारिया का ऑपरेशन तुम मुकम्मल करोगे। मैं केटी का खोज लगाने जा रहा हूँ। वो फरार हो गई तो हमारा तो सारा तजुर्बा अधूरा रह जाएगा। ये कहकर असली शैतानी लीडर कमरे से तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। दोनों सर्जन बेहोश मारिया के स्ट्रेचर के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। केटी ने कहा, अब मुझे अंदर जाना होगा, नहीं तो खुदा जाने वो मारिया के साथ कैसा सलूक करे। तुम इस जगह छुप जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले लूंगी। केटी शैतानी लीडर के रूप में तेजी से कदम उठाती बाहर निकलकर राहदारी में आ गई। वो ऊपर से चक्कर लगाकर इस कमरे के पास आ गई जहाँ मारिया के जिस्म का चीर फाड़ होने वाला था। यहाँ एक खलाई सिपाही पहरा दे रहा था। उसने शैतानी लीडर को देखा तो एकदम से अटेंशन हो गया। उसके सामने अभी शैतानी लीडर ऑपरेशन रूम से निकल कर गया था। अब फिर उसे आता देकर अटेंशन हो गया था। शैतानी लीडर यानी केटी कमरे में दाखिल हो गई। ऐन इस वक्त खलाई सर्जन चाकू से बेहोश मारिया
کے سینے میں شگاف ڈالنے ہی والا تھا، شیطانی لیڈر کو واپس آتے دیکھ کر خلائی سرجن نے کہا، بوس آپ آ گئے، کیٹی کا کوئی سراغ ملا؟ کیٹی نے کہا، میں نے گارڈ اس کی تلاش میں روانہ کر دیے ہیں۔ ماریا کا آپریشن شروع کیا کہ نہیں؟ خلائی سرجن بولا، بوس شروع کرنے لگا ہوں۔ کیٹی شیطانی لیڈر کے روپ میں تھی، اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ اس میں اور شیطانی لیڈر میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ کیٹی نے ہاتھ اپنے سیاہ لبادے سے باہر نکال کر کہا، ٹھہرو، میں ماریا سے اس کے غائب ہونے کا راز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ شیطانی لیڈر کے حکم کے آگے کون انکار کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سیارے کا مالک تھا۔ خلائی سرجن نے اسی وقت ماریا کو ایک ٹیکا لگا دیا۔ ماریا ہوش میں آ گئی۔ اس کی یادداشت ابھی واپس نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا زرد تاج ابھی تک اس کے سر پر تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے بوس شیطانی لیڈر اور خلائی سرجنوں کو دیکھا تو بولی، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ کیٹی کو معلوم ہوا کہ شیطانی لیڈر کے حکم سے ماریا کو ایک ایسی دوا پلا دی گئی تھی جس سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور اس کے درد کا علاج کرنے کے بہانے خلائی سرجنوں نے اسے بے ہوش کر آپریشن روم میں ڈال دیا تھا اور شیطانی لیڈر کے حکم سے اس کا آپریشن کرنے والے تھے تاکہ اس کے سینے سے اس کا دل نکال کر شیشے کے گلاس میں ڈال کر تجربہ کیا جا سکے۔ خلائی سرجن نے ماریا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا علاج کامیاب رہا ملکہ۔ شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریا کی طرف ذرا سا جھک کر کہا، ملکہ ابھی آپ اس جگہ کچھ دیر آرام کریں۔ پھر اس نے دونوں خلائی سرجنوں اور خلائی گارڈ کو حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم ملکہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ خلائی لیڈر کا حکم سنتے ہی دونوں خلائی سرجن اور خلائی گارڈ سلیوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب کمرہ خالی رہ گیا تو کیٹی نے ماریا سے کہا، ماریا کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہارے دوست امبر ناگ کیٹی ہوا کرتے تھے؟ کیٹی چونکہ شیطانی لیڈر کی شکل میں تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ماریا اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسی لیے وہ اسے یہ کہہ کر کہ میں کیٹی ہوں خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ماریا کہیں شور نہ مچا دے کہ یہ شیطانی لیڈر اصلی نہیں بلکہ نقلی ہے۔ ماریا نے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کا جملہ سن کر تلخ آواز میں کہا تھا، تم کس امبر ناگ کی بات کر رہے ہو؟ میں کسی کو نہیں جانتی، میں تو سیارے کی ملکہ ہوں، دیوی ہوں۔ کیٹی سمجھ گئی کہ ماریا کی یادداشت واپس نہیں آ رہی۔ مصیبت یہ تھی کہ جب اس کی یادداشت واپس نہیں آتی تو اسے ساتھ لے جانا مشکل تھا، وہ تو شور مچا دیتی کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر رہے ہیں۔ اچانک کیٹی کو خیال آیا کہ ماریا کے سر پر اس وقت بھی تاج کیوں ہے جبکہ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ہے؟ کہیں اس تاج کی وجہ سے تو ماریا کی یادداشت غائب نہیں ہو گئی؟ وقت گزرتا جا رہا تھا، اصلی شیطانی لیڈر کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ کیٹی نے ماریا کے سر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا تھا، ملکہ یہ تاج اتار دے، مجھے آپ کے سر پر دعا لگانی ہوگی۔ ماریا نے کڑکھت لہجے میں کہا تھا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم تو خود ہی کہتے تھے کہ یہ تاج ملکہ کبھی نہیں اتارا کرتی۔ اب تو کیٹی کو یقین ہو گیا کہ یہ سارا قصور اس تاج کا ہی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا تھا، مگر ملکہ اب تاج اتارنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریا کے سر پر سے تاج اتارنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بری طرح سے ماریا کے سر پر پھنسا ہوا ہے۔ کیٹی نے دیکھا کہ تاج کے اوپر سے ایک لٹو کی طرح کا پیچ لگا ہوا ہے۔ کیٹی نے لٹو کو گھما کر اتار دیا۔ لٹو کے اترتے ہی ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ اس نے حیران ہو کر شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، میں کہاں ہوں اور یہ کیٹی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیٹی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے فوراً کہا تھا، ماریا میں ہوں کیٹی، تھیو سانگ بھی میرے ساتھ ہے، وہ ساتھ والے کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ ماریا شیطانی لیڈر کی شکل کو دیکھ رہی تھی، مگر تم کیٹی نہیں ہو، تم تو شیطانی لیڈر ہو۔ کیٹی نے کہا، ماریا میری شکل پر نہ جاؤ، یہ سارا کرشمہ میری چٹکی کا ہے۔ اس بار چٹکی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ یہ لوگ میرا اور تھیو سانگ کا بھی سینہ چیرنے لگے تھے کہ میں نے چٹکی آزمانے کا فیصلہ کیا اور شیطانی لیڈر کی شکل میں آ گئی۔ اگر میں کیٹی نہ ہوتی تو تمہیں میری خوشبو کیسے آتی؟ ماریا خوش ہو کر بولی، یہ تم نے ٹھیک کہا، تم واقعی کیٹی ہو۔ اب یہاں سے بھاگو، وہ لوگ واپس آ گئے تو مصیبت آ جائے گی۔ شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریا کے تاج کو اس وقت توڑ ڈالا اور ماریا کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر آئی۔ دوسرا کمرہ ابھی تک خالی تھا۔ اس نے تھیو سانگ کو آواز دی، میں یہاں ہوں۔ تھیو سانگ اندھیرے کونے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے ماریا کو ساتھ دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور بولا، ماریا کی یادداشت واپس آ گئی ہے کیٹی۔ ماریا نے کہا، اگر یادداشت واپس نہ آتی تو میں اس کے ساتھ یہاں کیسے آتی؟ تھیو سانگ بولا، ماریا تم کو ملکہ کے لباس میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم وہی ماریا ہو جو ہمارے ساتھ غائب رہ کر سفر کرتی ہے۔
ماریا بولی اچھا اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر پکڑ لیے گئے تو پھر یہ لوگ ہمیں ختم کر کر ہی دام لیں گے۔ کیٹی نے کہا تم یہاں کے راستوں کو ہم سے بہتر جانتی ہو، یہ تمہیں بتانا چاہیے کہ ہم اب کہاں جائیں۔ ماریا کچھ سوچ کر کہنے لگی تھی میرے ساتھ آؤ، مگر ایسا کرو کیٹی کہ تم تھیو سانگ کی گردن پر خلائی گن کی نالی لگا دو، یہ اظہار کرو کہ تم نے اسے گرفتار کیا ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کیٹی نے ایسا ہی کیا، اس نے خلائی گن تھیو سانگ کی گردن سے لگا کر اسے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ ماریا نے کیٹی یعنی نقلی شیطانی لیڈر کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کشادہ حال کمرے میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں دونوں سرجن تیز تیز قدموں سے آتے نظر آئے۔ شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے اور ایک بولا بوس آپ کو تو ہم ابھی دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آئے ہیں، آپ یہاں؟ کیٹی یعنی نقلی شیطانی لیڈر نے گڑگڑا کر کہا تھا اندھے ہو، دیکھتے نہیں میں نے دشمن کو پکڑا ہے؟ ماریا ملکہ نے میری مدد کی ہے، تم آپریشن روم جا کر ہمارا انتظار کرو، ہم اس قیدی کو تہہ خانے میں چھوڑ کر ابھی واپس آتے ہیں، جو حکم بوس۔ یہ کہہ کر دونوں سرجن دوسری طرف کو بھاگ گئے۔ کیٹی نے کہا ماریا یہی وہ سرجن تھے جو تمہارے سینے کو چاک کرنے والے تھے۔ میرے خدا، ماریا نے سہم کر کہا تھا، میں نہیں جانتی یہ لوگ مجھ پر کیا تجربہ کرنے والے تھے۔ تھیو سانگ بولا تمہارا پھر سے غائب ہونا بہت ضروری ہے ماریا۔ ماریا نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہاں کی فضا کی کرنوں نے مجھ پر اثر کیا ہے کہ میں ظاہر ہو گئی ہوں۔ کیٹی نے کہا پہلے یہاں سے نکل چلے پھر دیکھا جائے گا۔ ماریا انہیں لے کر اس کمپلیکس کے کونے والے حصے میں آ گئی۔ یہاں ایک محرابی دروازہ تھا جس کے باہر 4 خلائی گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شیطانی لیڈر کو آتے دیکھا تو فوراً سے اٹینشن ہو گئے۔ ماریا نے کیٹی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان خلائی گارڈ کو حکم دینا کہ گاڑی لاؤ۔ شیطانی لیڈر بنی کیٹی نے انہیں کڑکھت آواز میں کہا تھا گاڑی لاؤ کمبختو۔ ماریا دل میں ہنسنے لگی، کیٹی ان کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ رہی تھی۔ خلائی گارڈ میں سے ایک گارڈ تیزی سے دیوار کے پاس گیا اور ایک بٹن کو دبایا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ شیشے کی ایک بند گول گاڑی دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماریا آگے بڑھی، گاڑی کے پاس آتے ہی اس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ماریا نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اس میں۔ کیٹی، تھیو سانگ اور ماریا گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ ماریا نے سامنے لگے ڈائل پر بنے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ گاڑی تیزی سے ایک طریق سی سرنگ کے اندر دوڑنے لگی۔ یہ گاڑی شاید زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر سرنگ میں بھاگ رہی تھی، کیونکہ کیٹی اور تھیو سانگ کو معمولی جھٹکا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ماریا نے انہیں بتایا کہ یہ گاڑی سرنگ کے اندر بنے ہوئے خلائی ویکیوم میں چلتی ہے اور انہیں لے کر اس خلائی عمارت کے آخری اسٹیشن تک پہنچ جائے گی۔ اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تھیو سانگ نے پوچھا تھا۔ ماریا نے کہا وہاں سے ہم اس منحوس عمارت سے باہر نکل جائیں گے، آگے ایک دلدلی جنگل ہے، اس جنگل کے پار ان لوگوں کا خلائی پیڈ ہے جہاں سے اڑن تشتریاں دوسرے سیاروں کو جاتی ہیں۔ کیٹی نے ماریا کو بتا دیا تھا کہ ناگ ابھی تک نیچے والے سیارے پر ہی ہے اور انہیں واپس جا کر اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ ماریا کہنے لگی کہ خلائی پیڈ پر بڑا سخت پہرا ہوتا ہے، وہاں تک ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اصلی شیطانی لیڈر کو علم ہو چکا ہوگا کہ کیٹی اس کے بیس میں ہے اور ظاہر ہے کہ خلائی پیڈ پر سیکیورٹی سخت کر دی جائے گی۔ تھیو سانگ بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں سے ناگ کے سیارے پر واپس نہیں جا سکیں گے۔ ماریا نے کہا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مشن واپس ناگ کے پاس جانا ہی ہے، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اس دوران ہمیں کسی خفیہ جگہ اپنے آپ کو چھپانا ہوگا۔ خلائی گاڑی کی رفتار مدھم ہو گئی، اسٹیشن آ رہا تھا، ہوشیار ہو جاؤ، ماریا نے کہا۔ کیٹی نے خلائی گن کا رخ تھیو سانگ کی طرف کر دیا۔ معاف کرنا تھیو سانگ بھائی، مجھے مجبوراً یہ فرض ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تھیو سانگ بولا کوئی بات نہیں کیٹی، مگر اس گن کا بٹن نہ دبا دینا، تم کون سے ہلاک ہو جاؤ گے؟ کیٹی نے ہنس کر کہا تھا۔ خلائی گاڑی رک گئی اور یہاں بھی ایک دروازہ تھا جہاں خلائی گارڈ کھڑی تھی۔ ماریا کو خطرہ تھا کہیں ان لوگوں تک یہ اطلاع نہ پہنچ چکی ہو، مگر یہ لوگ فرار ہو کر یہاں آ رہے ہیں، انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ مگر خلائی گارڈ شیطانی لیڈر کیٹی کو دیکھ کر فوراً ٹینشن ہو گئے، انہوں نے سلیوٹ مار کر انہیں سلام کیا۔ ماریا نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئے۔ نقلی شیطانی لیڈر نے خلائی گارڈ کی طرف دیکھ کر کہا تھا اپنی ڈیوٹی پر چوکس رہنا، خبردار کوئی ادھر ادھر آنے نہ پائے۔ یہ کہہ کر وہ ماریا کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ایک لمبی سی سرنگ میں سے نکل کر خلائی عمارت کے باہر آ گئے۔ باہر ابھی تک رات کا سما تھا، پھیکا پھیکا سا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں انہیں کچھ فاصلے پر دلدلی سی جنگل کے عجیب و غریب درخت بھوتوں کی طرح سے نظر آ رہے تھے۔ ماریا ان کے آگے آگے تھی۔ وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں اور زیادہ اندھیرا ہو گیا۔
لیکن خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے کیٹی اور تھیو سانگ اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے تھے۔ فضا میں نہ سردی تھی اور نہ گرمی، دلدل کی مرطوب بو آ رہی تھی۔ ماریا انہیں گائیڈ کرنے لگی اور اس نے کہا، یہ دلدل ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ سانس لے رہی ہو۔ یہاں کی مخلوق کا کہنا ہے کہ یہ دلدل اتنی گہری ہے کہ اس میں 10 منزلہ عمارت بھی ڈوب جائے، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تھیو سانگ نے انہیں بتایا کہ اس سیارے کی دلدل لاکھوں برس پرانی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس سیارے میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ جنگل میں جو درخت تھے وہ کافی اونچے اور گھنے تھے، مگر ان پر کوئی پرندہ نہیں تھا۔ ان پر جنگلی جھاڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ اونچی گھاس ان کا راستہ روک رہی تھی۔ جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچے تو انہیں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑا فریت زمین پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ کیٹی نے کہا، یہ کوئی جنگلی درندہ ہے۔ ماریا نے کہا، یہ جنگلی درندے کی آواز نہیں بلکہ دلدل کی آواز ہے۔ دلدل سانس لے رہی ہے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ دلدل کی مرطوب بو تیز ہو گئی تھی۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بو تھی۔ جنگل کی ایک پگڈنڈی پر سے گزر کر وہ دوسری طرف آئے تو انہیں سامنے ایک گول سا میدان میں سیاہ زمین سمندر کی لہروں کی طرح سے اوپر نیچے ہوتی نظر آئی۔ اندھیرے میں یہ زمینی لہریں بڑی بھیانک لگ رہی تھیں۔ یہی دلدل ہے، ماریا نے کہا۔ دلدل والی سیاہ لبلبی زمین اوپر نیچے ہوئی تو سانس لینے کی لمبی اور گہری آواز بلند ہوئی۔ سیاہ دلدل کو چکراتے دیکھ کر تھیو سانگ ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ ایسی خوفناک دلدل میں نے آج تک کسی سیارے پر نہیں دیکھی۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے دلدلی میدان کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گئے۔ آگے کچھ دور جا کر پھر ایک دلدلی ٹکڑا آیا۔ یوں 3-4 جگہوں پر سے دلدلوں کو عبور کرتے ہوئے وہ جنگل کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ سامنے گول پہاڑیوں کے درمیان ایک پیالے کی طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کہیں کہیں زرد اور سبز روشنیاں چمک رہی تھیں۔ ماریا نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ اس سیارے کی مخلوق کا خلائی پیڈ ہے۔ یہاں سامنے والی پہاڑی کے اندر اڑن تشتریاں موجود ہیں۔ کیٹی کہنے لگی، اگر ہم کسی نہ کسی طرح سے اڑن تشتری تک پہنچ بھی گئے تو اسے ہم ناگ کے سیارے تک کیسے لے جائیں گے؟ ماریا نے کہا کہ یہ اڑن تشتری کے اندر جا کر دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ہمیں سیکیورٹی گارڈز کو جل دے کر اندر گھسنے کا مسئلہ درپیش ہے، جو اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اصلی شیطانی لیڈر کو علم ہو چکا ہوگا کہ ایک نقلی شیطان اس کی شکل بنا کر چل پھر رہا ہے۔ تھیو سانگ نے کہا، جو کچھ بھی ہو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ وقت اور گزر گیا تو پھر ہمارا یہاں سے نکلنا بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ کیٹی جو شیطانی لیڈر کی شکل میں تھی کہنے لگی، ماریا یہ مخلوق تمہیں اپنی ملکہ کی حیثیت سے پہچانتی ہے اور تمہارا ادب کرتی ہے۔ میں شیطانی لیڈر کی شکل میں ہوں۔ اگر انہیں میری اطلاع پہنچ بھی گئی ہوگی تو میں یہی کہوں گی کہ میں اصلی شیطانی لیڈر ہوں۔ باقی رہ گیا تھیو سانگ کا مسئلہ تو اس کو ہم ایک قیدی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ماریا نے کچھ سوچ کر کہا، کہنے کو تو یہ اسکیم بالکل ٹھیک ہے لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تھیو سانگ نے کہا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خلائی پیڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں سے خلائی پیڈ کا اونچا سا خاردار گیٹ زیادہ دور نہیں تھا۔ گیٹ کے باہر 2 خلائی گارڈ لمبی سی لیزر گنیں تھامے پہرا دے رہے تھے۔ شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، ہم ممنوعہ علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے ان کے جسم کی شعاؤں کی وجہ سے گیٹ پر لگا ہوا سیکیورٹی سڑک بلب تیز تیز جلنے بجھنے لگا۔ سیکیورٹی گارڈ گنیں لے کر ماریا اور کیٹی وغیرہ کی طرف دوڑے۔ کیٹی نے وہیں سے آواز دی تھی، رک جاؤ، میں تمہارا لیڈر ہوں، مگر گارڈ نے خلائی گنوں کا رخ ان کی طرف کر کے انہیں گیڑے میں لے لیا۔ تم نقلی لیڈر ہو، تمہارے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی ہے، خبردار اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو یہیں سے بسم کر دیے جاؤ گے۔ گیٹ کی طرف چلو۔ ماریا نے بڑے رعب سے کہا تھا، میں تمہاری ملکہ ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ خلائی گارڈ بولا، ہمیں لیڈر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ان دونوں دشمن قیدیوں کے ساتھ تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے گارڈز نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ خلائی پیڈ کی عمارتوں میں روشنیاں جل اٹھی اور شور سا مچ گیا۔ کیٹی سمجھ گئی کہ ہم پھنس گئے ہیں، کوئی خطرناک قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں خلائی گن تھی۔ گارڈز نے حکم دیا کہ گن پھینک دو، مگر گن پھینکنے کی بجائے کیٹی نے اس پر فائر جھونک دیا۔ شعاع سیدھی گارڈ کے سینے پر جا کر لگی اور وہ پھک کی آواز کے ساتھ جل کر بجھ گیا۔
دوسرے گارڈ نے کیٹی پر فائر کر دیا، مگر کیٹی نے پہلے ہی سے اس کا بچاؤ کر لیا تھا اور وہ زمین پر لیٹ گئی تھی۔ زمین پر لیٹتے ہی اس نے دوسرا فائر کیا، جس سے دوسرا خلائی گارڈ بھی ملک عدم کو سدھار گیا۔ ماریا چلائی، یہاں سے واپس جنگل کی طرف بھاگو، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ خلائی پیڈ میں خطرے کے الارم کے بجتے ہی خلائی سپاہی گیٹ کی طرف بھاگے۔ ان پر پیچھے سے 2-4 فائر ہوئے۔ ایک فائر کیٹی کے شانے پر لگا، مگر یہ شعاع اس پر اثر نہ کر سکی۔ خلائی سپاہیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ بے تحاشا بھاگے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ سانس لیتی دل وہ جنگل کے اندھیرے میں بھاگتے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے خلائی سپاہی ان کا برابر سے تعاقب کر رہے تھے۔ اپنے پیچھے انہیں درختوں میں ٹارچ کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ روشنیاں خلائی سپاہی ڈال رہے تھے۔ ماریا انہیں جنگل کے جنوب کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس جنگل میں ایک خفیہ راستہ تھا جو آگے جا کر اس سیارے کے ایک دریا پر نکل جاتا تھا۔ ماریا کو اس راستے کا علم تھا، وہ اس راستے پر جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے کیٹی نے کہا، میں چٹکی بجاتی ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی شکل اختیار کر لوں جس سے یہ لوگ ڈر جائیں۔ ماریا نے فوراً اسے ڈانٹ دیا تھا، خبردار جو تم نے چٹکی بجائی، پہلے ہی تمہاری چٹکی نے کافی پریشان کر رکھا ہے۔ کیٹی نے جلدی سے جواب دیا، لیکن میری چٹکی کی وجہ سے تم بھی تو بچ گئی ہو، مگر اب تو ہم تینوں مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ماریا نے کہا۔ تھیو سانگ دوڑتے ہوئے بولا تھا، تم کیوں عورتوں کی طرح سے جھگڑنے لگی ہو؟ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے ماریا، وہ تمہارا خفیہ راستہ کہاں ہے؟ ماریا نے کہا، آگے ہے، میرے پیچھے بھاگتے چلو۔ خلائی سپاہی پیچھا کر رہے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے خلائی گن کا فائر بھی کیا، جس سے ایک درخت میں آگ لگ گئی اور جنگل میں کچھ روشنی ہو گئی۔ وہ دلدل سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ خلائی سپاہی بھی ان دلدلوں سے خوب واقف تھے اور بڑی احتیاط سے تعاقب کر رہے تھے۔ جھاڑیوں، ٹیلوں اور اونچی اونچی جگہوں سے گزرنے کے بعد ماریا اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک تنگ سی گھاٹی میں آ گئی، جس کے دونوں جانب اونچے اونچے پہاڑوں کی دیواریں تھیں۔ یہاں کافی اندھیرا تھا۔ ماریا نے کہا، رکنا بالکل نہیں کیٹی۔ خلائی سپاہیوں کی آوازیں دور ہو گئی تھیں۔ تھیو سانگ بولا، معلوم ہوتا ہے ہم دشمن کے چنگل سے نکل آئے ہیں۔ ماریا نے کہا، نکل نہیں آئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے راستہ بدل لیا ہے۔ وہ تو سارے کے سارے جنگل کو گھیرے میں لے چکے ہوں گے۔ کیٹی نے کہا، وہ تمہارا خفیہ راستہ کہاں ہے؟ ماریا نے کہا، اس گھاٹی کو پار کرنے کے بعد آئے گا۔ گھاٹی کافی لمبی تھی۔ دوڑتے دوڑتے آخر انہوں نے گھاٹی پار کر لی۔ اب ان کے سامنے ایک سیاہ سا چٹیل پہاڑ کھڑا تھا، جس کے دامن میں سانپ کی طرح کے بے شمار جنگلی پودے پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ ماریا نے کہا، ان ناگ یعنی پودوں سے بچ کر گزرنا، اگر ان سے جسم ٹکرا گیا تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ پھونک کر قدم اٹھاتے ان خطرناک آتشی پودوں کے بیچ میں سے گزر گئے۔ آگے ایک غار منہ پھاڑے نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ غار ہے جس میں سے خفیہ راستہ دوسری طرف دریا کو جاتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ تینوں اس اندھیرے غار میں داخل ہو گئے۔ غار اس قدر تاریکی تھی کہ انہیں بھی بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں فرش پر پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ غار پہاڑ کے نیچے اندر ہی اندر چکر کھا کر گھومتا چلا جا رہا تھا۔ کیٹی نے کہا، وہ لوگ ہمارے پیچھے غار میں داخل ہو جائیں گے، اتنی دیر میں ہم دریا پر پہنچ گئے ہوں گے۔ ماریا نے جواب دیا۔ تھیو سانگ بولا، سوال یہ ہے کہ دریا پر جا کر کدھر جائیں گے؟ ہم تو دشمن کے سیارے پر ہیں، اور اب جب کہ ہمارا بانڈا پھوٹ گیا ہے تو دشمن تو یوں بھی ہمارا پیچھا کرتا پہنچ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دریا پر جا کر کدھر جائیں گے؟ ہم تو دشمن کے سیارے پر ہیں، اب جب کہ ہمارا بانڈا پھوٹ گیا ہے تو دشمن تو یوں بھی ہمارا پیچھا کرتا پہنچ جائے گا۔ ماریا نے صرف اتنا جواب دیا، تھیو سانگ بھائی خاموشی سے چلتے چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غار پہاڑ کی دوسری طرف ایک دلدل پر نکل آیا۔ ہوشیاری سے قدم اٹھانا، آگے دلدل ہے، ماریا نے خبردار کیا۔ کیٹی اور تھیو سانگ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور وہ پہاڑ کی دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر چلنے لگے۔ دلدل ختم ہوئی تو سامنے انہیں رات کے اندھیرے میں پانی چمکتا دکھائی دیا۔ یہاں غار والا گپ اندھیرا نہیں تھا۔ ماریا نے اس طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو دریا۔ ہم اسے کس طرح سے پار کریں گے؟ کیٹی نے پوچھا۔ ماریا بولی، یہ دریا پر چل کر دیکھ لیں گے۔
دریا کا پاٹ کافی بڑا تھا، پانی بالکل سیاہ نظر آ رہا تھا، اس کی لہریں بڑی خاموشی سے بہہ رہی تھیں۔ دریا کا دوسرا کنارہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دریا کے بالکل بیچ میں ایک تکونی سی چٹان ابھری ہوئی تھی۔ تھیو سانگ بولا، اگر ہم نے دریا پار کر بھی لیا تو دوسرے کنارے پر جا کر نہ پکڑے جائے۔ کیٹی نے کہا، سوال یہ ہے کہ دریا کس طرح سے پار کریں گے؟ ماریا کہنے لگی، ہم ڈوب نہیں سکتے اور پھر ہمیں تیرنا بھی آتا ہے، اسی لیے سوال و جواب میں وقت ضائع نہیں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم دریا میں کود جائیں اور تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچے۔ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگا دی اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ دریا کا پانی کافی ٹھنڈا نہیں بلکہ نیم گرم تھا۔ وہ تیرتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو انہیں آسمان پر روشنی سی نظر آئی۔ ماریا نے گھبرا کر کہا، وہ لوگ خلائی ہیلی کاپٹر لے کر ہماری تلاش میں نکل آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 خلائی ہیلی کاپٹر جن کے پر نہیں تھے، شور مچاتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے سے گزر گئے۔ ان کی سرخ لائٹ دریا پر پڑی تو وہاں روشنی ہو گئی۔ ماریا نے چلا کر کہا تھا، اس دریا والی چٹانوں کی طرف چلو۔ دریا کے درمیان میں جو تکونی چٹان باہر کو نکلی ہوئی تھی وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ماریا کے اشارے پر انہوں نے چٹان کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ ایک اور خلائی ہیلی کاپٹر شور مچاتا، روشنی ڈالتا ان سے کچھ فاصلے پر آسمان پر سے گزر گیا۔ تھیو سانگ، کیٹی اور ماریا پوری رفتار سے تیرتے چلے جا رہے تھے۔ جب 3 ہیلی کاپٹر اکٹھے دریا کے اوپر نمودار ہوئے تو اس وقت کیٹی، ماریا اور تھیو سانگ تکونی چٹان پر پہنچ چکے تھے۔ تینوں خلائی ہیلی کاپٹروں نے ایک ساتھ دریا پر سرخ لائٹ کی روشنی پھینکی۔ دریا جگمگا اٹھا، مگر اس عرصے میں کیٹی اور ماریا وغیرہ چٹان کی اونٹ میں آ کر چھپ گئے تھے۔ کیٹی نے کہا، ہم کتنی دیر یہاں چھپ سکیں گے؟ وہ لوگ تھوڑی دیر میں یہاں اتر آئیں گے۔ کیٹی کا اندازہ درست نکلا۔ ہیلی کاپٹروں نے تکونی چٹان کا رخ کیا اور اس کے اوپر آ کر تھوڑی بلندی پر منڈلانے لگے۔ ان میں نیلی روشنی ہو رہی تھی۔ ماریا نے سر پیچھے کر لیا، نیچے ہو جاؤ پتھر کی اونٹ میں۔ لیکن چٹان اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سرخ لائٹ کی روشنی میں دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک خلائی ہیلی کاپٹر نے چٹان پر سرخ لائٹ پھینکی مگر وہ کیٹی اور ماریا وغیرہ کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے باوجود وہ خلائی ہیلی کاپٹر چٹان کے پہلو میں دریا پر اتر آیا۔ اس ہیلی کاپٹر کے نیچے وہ کشتی نما پیڈ لگے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر کشتی کی طرح سے تیرتا ہوا چٹان کی طرف بڑھا۔ تھیو سانگ بولا، اب ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیٹی نے اپنی خلائی گن سنبھال لی۔ ماریا نے کہا، ہم صرف ایک خلائی گن سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تھیو سانگ بولا، لیکن ہم ان کے آگے ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے۔ اچانک ماریا نے محسوس کیا کہ چٹان کے پتھر کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، وہ پیچھے کھسک رہا ہے۔ ماریا نے پتھر کو دونوں ہاتھوں سے اندر کو دبایا تو پتھر پیچھے گر پڑا۔ ماریا نے کیٹی اور تھیو سانگ کو متوجہ کیا، یہاں ایک سوراخ ہو گیا ہے چٹان میں۔ انہوں نے جھک کر دیکھا، جہاں سے پتھر اندر کی طرف گرا تھا وہاں ایک چوکور سوراخ سا نمودار ہو گیا تھا۔ ماریا نے کہا، سر اندر ڈال کر دیکھا، اندر اندھیرا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا زور لگایا تو ایک اور پتھر اندر کو گر گیا۔ اندر پتھر گرنے کی ایسی آواز آئی جیسے وہ تھوڑی نیچے ہی زمین پر گرا ہو۔ یہاں ضرور کوئی خفیہ جگہ ہے، ماریا بولی۔ کیٹی نے کہا، سوچنے کا وقت نہیں، دشمن سر پر آ گیا ہے، جلدی سے اندر گھس چلو۔ پہلے ماریا سوراخ میں سے اندر اتری۔ اندر زمین کوئی 2 فٹ نیچے تھی۔ ماریا کے بعد کیٹی اور تھیو سانگ بھی سوراخ کے اندر اتر گئے۔ اندر اترتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دونوں پتھروں کو واپس اپنی جگہ پر لگا کر سوراخ بند کر دیا۔ اب وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگے۔ چند سیکنڈوں کے بعد انہیں اندھیرے میں دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا۔ یہ ایک سرنگ تھی جس کی چھت بالکل ان کے سروں کے ساتھ لگ رہی تھی۔ وہ جھک کر سرنگ میں آگے کو چلنے لگے۔ سرنگ تنگ تھی اور وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کر چل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سر تھوڑے تھوڑے جھکا رکھے تھے۔ سرنگ آگے چلتی جا رہی تھی۔ کیٹی نے تشویش کے ساتھ کہا تھا، کہیں آگے جا کر یہ سرنگ بند نہ ہو جائے تو واپس آ کر یہی چھپ کر بیٹھ رہیں گے۔ تھیو سانگ اور ماریا آگے آگے جا رہی تھی۔ اب انہیں دریا کی لہروں کی آواز سنائی دینے لگی۔
ماریا نے کہا، لگتا ہے ہم دریا کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ کیٹی بولی، اس کا مطلب ہے یہ سرنگ دریا کے اندر سے گزر رہی ہے۔ اب سرنگ کی دیواروں اور چھت میں سے پانی برسنے لگا۔ چلتے چلتے وہ بھیگ گئے۔ کچھ دور چلے تو ان کے ٹخنوں تک پانی آ گیا۔ کہیں آگے سرنگ پانی میں نہ ڈوبی ہوئی ہو، کیٹی نے کہا۔ ماریا بولی، احمقوں والی باتیں نہ کرو۔ اگر آگے سرنگ پانی سے بھری ہوئی ہوتی تو اس کا پانی یہاں تک بڑھ گیا ہوتا۔ تم خاموشی سے چلتی آؤ۔ کیٹی نے پریشان ہو کر کہا تھا، میں شیطانی لیڈر کی شکل میں ہوں اور میرے سر کے درمیان میں سے جو سینگ ابھرا ہوا ہے وہ چھت سے ٹکرا کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تھیو سانگ بولا، اسے اتار کر جیب میں ڈال لو۔ ماریا ہنس دی۔ کیٹی نے ناراض ہو کر کہا تھا، تم میرا مذاق مت اڑاؤ، اس سینگ کی وجہ سے تم دشمن کی قید سے نکل سکے ہو۔ ماریا نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، تمہیں یہ سینگ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ کیٹی نے چلا کر کہا تھا، میں چٹکی بجا کر اپنی اصلی شکل میں آنے لگی ہوں۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ گی؟ ماریا نے اعتراض کیا تھا۔ کیٹی بولی، کسی بھی شکل میں آ جاؤ مگر اس سینگ سے تو مجھے نجات ملے گی۔ یہ کہہ کر کیٹی نے اپنی شکل کا تصور آنکھوں میں جمایا اور چٹکی بجا دی۔ چٹکی کی آواز سن کر ماریا اور تھیو سانگ وہیں رک گئے۔ سرنگ کی تاریکی میں انہوں نے کیٹی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا اور یہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے کہ کیٹی اپنی اصلی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کیٹی نے بے تابی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بولی، میں اپنی اصل شکل میں ہوں نا ماریا؟ کیوں نہیں، تم بالکل اصلی کیٹی بن گئی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نے کسی گینڈے کا روپ نہیں دھار لیا۔ تمہارا کنویں والا جن دوست تم پر مہربان لگتا ہے۔ کیٹی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا تھا، میرے کنویں والے دوست، تمہارا بہت بہت شکریہ، اس سینگ سے تو نجات ملی۔ وہ ایک بار پھر سے سرنگ میں چلنے لگے۔ اب پانی ان کے گھٹنوں تک آ گیا تھا اور دریا کی لہروں کا شور پہلے سے اور زیادہ سنائی دینے لگا تھا۔ کہیں یہ سرنگ دریا میں تو نہیں جا نکلے گی؟ تھیو سانگ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، ماریا بولی، کیونکہ سرنگ ڈھلانی ہو گئی ہے۔ کیٹی نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، مجھے تو سمندر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کیا آگے سمندر ہے؟ تھیو سانگ کے منہ سے نکلا۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ آگے سمندر تو نہیں۔ پانی ان کے کندھوں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے چلنے کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی، لیکن پانی کی سطح اس سے بلند نہ ہوئی۔ انہیں تازہ اور ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ کیٹی، معلوم ہوتا ہے کہ ہم سرنگ سے باہر نکلنے والے ہیں۔ ماریا کا خیال درست تھا، سرنگ ختم ہو گئی تھی مگر پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا تھا اور وہ تینوں پانی کی ایک تیز لہر میں بہتے ہوئے اونچے اونچے پتھروں کے درمیان آ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ چہرے اوپر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے مگر ان کی چمک زمین پر سے نظر آنے والے ستاروں کی چمک سے بالکل مختلف تھی۔ تو وہ ایک کھلی جگہ پر پڑے پڑے گول سے اور نوکیلے پتھروں کے درمیان پڑے تھے۔ پانی ان کے درمیان سے ہو کر لہروں کی شکل میں ان پتھروں سے ٹکرا کر واپس جا رہا تھا۔ ہم سمندر کے کنارے پر ہیں، یہاں دریا سمندر میں گر رہا ہے۔ ہم سمندر کے کنارے پر ہیں، یہاں دریا سمندر میں گر رہا ہے۔ تھیو سانگ نے ایک طرف پتھر کے اوپر سے جھانک کر کہا تھا۔ وہ پانی سے نکل کر بڑے پتھر کے اوپر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے دور دور تک سمندر پھیلا ہے جس کی جاگ اڑاتی لہریں شور کے ساتھ ساحل کے چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ بائیں جانب سمندر کا ریتیلا سا کنارہ ہے جو دور اندھیروں میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ اس کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ درختوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ کیٹی نے روشنی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ماریا کہنے لگی، ظاہر ہے ہم اس سیارے پر ہیں، ہو سکتا ہے یہ سیارے کا دوسرا حصہ ہو اور یہ روشنی کسی خلائی گارڈ روم کی بھی ہو سکتی ہے۔ تھیو سانگ نے روشنی کی طرف ٹھٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، روشنی کو غور سے دیکھو، یہ جھلملا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجلی کی روشنی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی چراغ یا لالٹین جل رہی ہو۔ کیٹی نے کہا، آگ کا الاؤ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر الاؤ ہوتا تو اس کے شعلے اٹھتے یہاں سے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ماریا کہنے لگی، بہرحال ہمیں انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اس روشنی کا کھوج لگانا ہوگا۔ تھیو سانگ، تم اوپر کی طرف سے جاؤ، میں اور کیٹی اس طرف سے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اوکے ماریا، تھیو سانگ نے کہا۔ تھیو سانگ پتھر پہ سے اتر کر
ساحل کی دوسری طرف نکل گیا۔ کیٹی اور ماریا بائیں جانب سمندر کے ساحل سے گزر کر درختوں کے جھنڈ میں گھس گئی۔ یہ درخت ناریل کی طرح کے تھے اور ان کے جھنڈ رات کے اندھیرے میں دور تک جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ماریا کہنے لگی، یہ روشنی ضرور کسی خلائی بلڈنگ کی ہے۔ جب وہ دونوں روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے درختوں کے تنوں کی اوٹ میں دیکھا کہ یہ روشنی درختوں میں بنے ہوئے ایک ڈھلانی چھت والے مکان میں سے آ رہی تھی۔ کیٹی نے کہا، یہ تو ہماری دنیا کی طرح کا مکان ہے ماریا۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ یہاں کون رہتا ہے؟ ماریا کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک جانب سے تھیو سانگ بھی درختوں میں سے نکل کر ان کے پاس آ گیا۔ تھیو سانگ، یہ مکان دیکھ رہے ہو؟ ماریا نے کہا۔ تھیو سانگ بولا، میں نے دوسری طرف بھی دیکھا ہے۔ اس قسم کے 6-7 مکان ادھر بھی درختوں میں بنے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے کسی میں بھی روشنی نہیں ہو رہی۔ یہ روشنی مٹی کے چراغ کی ہے، ماریا نے کہا۔ اس کی نظریں مکان کی کھڑکی پر لگی ہوئی تھیں جس میں سے چراغ کی روشنی نکل رہی تھی۔ اگر یہ مکان ہماری زمین کے مکانوں جیسے ہیں اور چراغ بھی جل رہا ہے تو کہیں یہاں ہماری زمین کے انسان تو نہیں رہتے؟ ماریا نے کہا۔ یہ لوگ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ کیٹی نے اعتراض کیا۔ ماریا نے جواب دیا، سب کچھ ہو سکتا ہے، بہرحال یہ مما تو مکان میں جا کر ہی حل ہو سکتا ہے، مگر ہمارا اس طرح سے وہاں جانا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تھیو سانگ بولا، میں رینگ کر جاتا ہوں مکان کے قریب۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسی جگہ تمہارا انتظار کریں گے۔ تھیو سانگ جھک کر چلتا درختوں میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے بتایا، مکان میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں ایک چراغ کھڑکی کے پاس جل رہا ہے۔ لکڑی کے تخت پر بستر لگا ہے، مگر انسان کوئی نہیں وہاں پر۔ ماریا نے کہا، ہم اکٹھے اس مکان پر چل کر دیکھتے ہیں۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ ساحل سمندر کے جنگلی درختوں میں سے گزر کر ان جھاڑیوں کے پاس پہنچے جہاں سے انہیں ڈھلانی چھت والا مکان دکھائی دینے لگا۔ مکان زمین سے کوئی 2 فٹ اونچے کھڑکی کے پلیٹ فارم پر بنایا گیا تھا۔ لکڑی کا ایک برآمدہ تھا جو ویران پڑا تھا۔ مکان کی کھڑکی کے اندر کسی تپائی پر چراغ جل رہا تھا۔ چند لمحے اس خلائی سنسان مکان کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سارے کے سارے مکان کو گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مکان میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں کھڑکی کے تختے پر گھاس پھوس کے اوپر بچھونا بچھا تھا۔ دوسرے چھوٹے کمرے میں لکڑی کے پیالے میں کھانے پینے کا سامان پڑا تھا۔ چراغ لکڑی کے اوپر میز پر جل رہا تھا۔ چراغ لکڑی کے اونچے میز پر جل رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک لمبا سا نیزہ رکھا تھا۔ لکڑی کے مٹکے میں خشک چاول پڑے تھے۔ مکان کے پیچھے جا کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر اس قسم کے 4-6 اور مکان بنے تھے جن پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ان مکانوں میں چل کر دیکھتے ہیں، شاید وہاں کوئی انسان مل جائے۔ یہ کہہ کر ماریا ان مکانوں کی طرف چل پڑی۔ یہ مکان بھی خالی تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اگر یہ مکان یہاں موجود ہے تو اس کے رہنے والے رات کے وقت کہاں چلیں گے، جبکہ رات کو انہیں اپنے گھروں میں ہونا چاہیے تھا۔ کیٹی نے کہا، ہمیں کسی جگہ چھپ کر انتظار کرنا چاہیے، شاید صبح ہونے تک یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آ جائیں۔ اچھا خیال ہے، بہتر ہے کہ ہم اس مکان کے سامنے جھاڑیوں میں چھپ جائیں جس کی کھڑکی میں دیا جل رہا ہے۔ پہلے والے مکان کے سامنے جو جھاڑیاں تھیں، یہ تینوں وہاں آ کر درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھیو سانگ کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے بہت پر اسرار لگ رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ سیارے کی شیطانی مخلوق سے کیا ان کا کوئی تعلق نہیں؟ کیٹی نے کہا، ابھی تک ہم نے ان کے مکانوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ بھی سیارے کی شیطانی مخلوق ہو۔ ماریا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بولی، میں حیران ہوں کہ اس سیارے کی شیطانی مخلوق کی خلائی گاڑیاں ہماری تلاش میں ادھر کیوں نہیں آئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس سیارے میں کسی ایسی انوکھی جگہ پر نکل آئے ہیں جہاں کسی وجہ سے سیارے کی شیطانی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی؟ تھیو سانگ مسکرایا، یہ دل کے بہلانے کے لیے اچھا خیال ہے۔
بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس علاقے سے یہاں کی شیطانی مخلوق واقف نہ ہو؟ تو پھر ان لوگوں کی یہاں کوئی نشانی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیٹی نے سوال کیا۔ تھیو سانگ نے کہا، ممکن ہے انہوں نے اس علاقے کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو اور یہاں ان کے غلام اور نوکر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ماریا کہنے لگی، یہاں بجلی بھی نہیں ہے، اس گھر میں تیل کا دیا جل رہا ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بالکل ہی نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ تھیو سانگ اس کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ماریا کو آہٹ سی سنائی دی۔ اس نے جلدی سے تھیو سانگ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب چوکنے ہو گئے اور اندھیرے میں اس طرف تکنے لگے جدھر سے آہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھاڑیوں میں سے گزر کر چلا آ رہا ہو۔ اندھیرا بہت تھا جنگل کی جانب، لیکن ان تینوں کو اس اندھیرے میں بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ جھاڑیوں کی شاخوں کے ادھر ادھر ہلنے کی آواز قریب آ گئی۔ یہ تینوں درختوں کے پیچھے جھک گئے۔ ان کی آنکھیں جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر ہی کو لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اندھیرے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک اونچے انسانی شکل کے ڈاکو نما شخص کو نکلتے دیکھا، جس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ بندوق کندھے پر تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کا دوسرا سرا ایک نوجوان لڑکی کی گردن پر بندھا تھا۔ اس لڑکی کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے جانور کی طرح اسے لیے ترنگے ڈاکو نما آدمی کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ آدمی چراغ والے مکان کے برآمدے میں آ کر رک گیا۔ اس نے بندوق کندھے سے اتاری، لکڑی کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور نوجوان لڑکی کو لکڑی کے ایک کھمبے کے ساتھ بالکل اس طرح سے باندھ دیا جس طرح لوگ بکری یا دوسرے پالتو جانور کو باندھتے ہیں۔ اس نے لڑکی کی گردن پر اپنا بھاری پاؤں رکھ کر زور دبایا۔ لڑکی نیچے کو جھک گئی اور کانپتی ہوئی رحم طلب آواز میں بولی، رحم آقا رحم۔ ڈاکو نما آدمی نے ہلکا سا کہکا لگایا اور نوجوان لڑکی کے ہاتھ بھی رسی سے پیچھے کمر پر باندھ دیے۔ پھر وہ کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، ساتھ ہی کھڑکی والا چراغ بھی بجھ گیا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ کیٹی نے سرگوشی کی، میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی شکلیں تو بالکل ہماری زمین کے لوگوں جیسی ہیں۔ تھیو سانگ نے آہستہ سے کہا تھا، اس کے پاس کھلائی گن بھی نہیں ہے بلکہ عام شکاری بندوق ہے۔ کہیں ہم کسی دوسرے سیارے پر تو نہیں پہنچ گئے؟ ماریا بولی، آہستہ بات کرو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اندھیرے میں انہیں برآمدے میں بد نصیب نوجوان لڑکی کا دھندلا سا ہیولہ نظر آیا جو فرش پر کسی جانور کی طرح سے دبک کر بیٹھی تھی۔ ماریا آہستہ آہستہ کہنے لگی، اس لڑکی کو قیدی کیوں بنایا گیا ہے؟ کیٹی بولی، ہمیں لڑکی کو چھڑا کر لے آنا چاہیے۔ تھیو سانگ نے کہا، ہمیں پہلے اس ظالم شخص پر قابو پانا چاہیے۔ کم بخت وہ بندوق بھی جاتی دفعہ اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا ہے۔ اگر اس نے فائر کر دیا تو خدا جانے شیطانی مخلوق یہاں پہنچ جائے، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ آدمی کون ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی مخلوق کا کوئی کارندہ ہو۔ ماریا نے تھیو سانگ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم اس ظالم شخص پر قابو پا سکتے ہو؟ کیٹی نے مشورہ دیا کہ انہیں اکٹھے مل کر اس ڈاکو نما وحشی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہیے اور پھر اسے کسی جگہ بند کر لڑکی کو آزاد کروانا چاہیے۔ یہ مشورہ تھیو سانگ کو بھی پسند آیا۔ وہ تینوں جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر مکان کے عقب کی طرف بڑھے۔ مکان کے پیچھے بھی ایک برآمدہ تھا جس کی سیڑھیوں پر دونوں جانب کوئی جنگلی سی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے اور مکان کے برآمدے کے درمیان ایک گھنا درخت تھا جس کے سائے میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہ تینوں جب اس درخت کے نیچے سے گزرے تو ان کے پاؤں گھاس میں چھپے ہوئے جال پر پڑ گئے۔ پاؤں کے پڑتے ہی ایک کڑاکے کی آواز آئی اور وہ تینوں جال میں پھنس کر درخت کی اونچی شاخ کے ساتھ لٹکنے لگے۔ کڑاکے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں سے وہی وحشی ڈاکو نما انسان ہاتھ میں بندوق لیے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اوپر کیٹی، ماریا اور تھیو سانگ کو تکنے لگا جو مضبوط رسی کے جھولے سے لٹک رہے تھے۔ سانپوں کا گڑھا۔
وحشی ڈاکونما انسان نے بندوق والا ہاتھ بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی دوسرے مکانوں میں سے نکل کر 4 اس طرح کے لمبے ترنگے بندوقوں والے وحشی انسان وہاں آ گئے اور رسیوں کے بنے ہوئے جال میں لٹکتے کیٹی، ماریا اور تھیوسانگ کو تکنے لگے۔ ماریا اور کیٹی نے مل کر جال کی رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی ایسی دھات سے بنی ہوئی تھی کہ ان پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا اور وہ رسی کے ایک چھوٹے سے پھندے کو بھی نہ توڑ سکے۔ کیٹی نے کہا، ہمیں اس درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ تھیوسانگ آہ بھر کر بولا، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہاں گھاس میں جال چھپا ہوا ہے۔ ماریا نے کہا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری کھلائی گن بھی نیچے گر پڑی ہے۔ عین اس وقت وحشی انسان گھاس میں سے کھلائی گن اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے گن اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائی اور اوپر لٹکتے ہوئے جال کی طرف اشارہ کر کر بلند آواز میں بولا تھا، انہیں موت کے گڑھے میں پھینک دو۔ 4 لمبے ترنگے وحشی درختوں کی طرف بڑھا وحشی ڈاکونما انسان فوراً مکان کے برآمدے کے پیچھے جا کر ایک 2 پہیوں والی گاڑی لے آیا۔ وحشی آدمیوں نے ان کو جال سمیت گاڑی پر لادا اور گاڑی کو چلاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جنگل میں ایک جانب چل پڑا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ یہاں اونچی اونچی جگہ تھی جہاں کہیں زمین بنجر تھی اور کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ماریا نے تھیوسانگ سے کہا تھا، یہ موت کا گڑھا کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ تھیوسانگ نے سرگوشی میں کہا تھا، کوئی گڑھا ہماری موت کا گڑھا نہیں ہو سکتا۔ کیٹی ایک بار پھر سے رسی کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ 2 پہیوں والی گاڑی ہچکولے کھاتی جنگل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک اونچے سے درخت کے پاس پہنچ کر انہوں نے گاڑی روک دی۔ بڑے وحشی نے آگے بڑھ کر نیچے جھانک کر دیکھا۔ درخت کے آگے گہرا سا گڑھا تھا جس میں کتنے ہی زہریلے سانپ رینگ رہے تھے۔ بڑے وحشی نے ایک کنکر گڑھے میں پھینکا۔ نیچے سانپوں نے پھنکارنا شروع کر دیا۔ سانپوں کی پھنکار کی آواز ماریا نے بھی سنی۔ کیٹی نے سہم کر کہا تھا، اس گڑھے میں سانپ ہوں گے۔ تھیوسانگ بولا، اگر سانپ نے مجھے ڈس لیا تو ہو سکتا ہے میرے جسم پر اس کے زہر کا اثر ہو جائے۔ ماریا کچھ اور سوچ رہی تھی کہ زمین سے نکلنے کے بعد یہ پہلی بار ان کا سامنا سانپوں سے ہوا تھا۔ وہ ناگ کی بہن تھی، ناگ جو سانپوں کا دیوتا تھا۔ اتنے میں وحشیوں نے کیٹی، ماریا اور تھیوسانگ کو اس طرح سے کھولا کہ وہ تینوں کے تینوں نیچے گڑھے میں لڑک گئے۔ کیٹی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیونکہ اس نے سانپوں کو گڑھے سے پھن اٹھائے دیکھ لیا تھا۔ وہ تینوں سانپوں کے درمیان پکے ہوئے آموں کی طرح سے دپ دپ سے گر پڑے۔ سانپ پھن اٹھا کر پھنکارے مار رہے تھے۔ سانپ اور انسان کی پرانی دشمنی ہے۔ سانپوں نے اپنے دشمن کو دیکھا تو ان کو ڈسنے کے لیے بڑھے۔ کیٹی، ماریا اور تھیوسانگ گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگ گئے تھے۔ ماریا گہری نظروں سے سانپوں کو تک رہی تھی۔ اچانک سانپ آگے بڑھتے بڑھتے وہیں رک گئے۔ انہیں ایک ایسی خوشبو آنے لگی جس کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ ان کے ناگ دیوتا کی خوشبو تھی۔ ماریا نے بھی محسوس کر لیا کہ سانپوں نے ناگ کی بو کو محسوس کر لیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کیٹی اور تھیوسانگ سے کہا تھا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، سانپوں نے میرے جسم سے نکلتی ناگ دیوتا کی خوشبو کو سونگھ لیا ہے۔ کیٹی اور تھیوسانگ وہیں پتھر بن کر بیٹھے رہے۔ یہ کتنے ہی سانپ تھے، ان سبھیوں نے پھن اٹھا رکھے تھے۔ ان کی سرخ آنکھیں انار کے سرخ دانوں کی طرح سے اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ زبانیں نکال کر پھنکار رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی، ان کی پھنکاریں رک گئیں۔ انہوں نے اپنے پھن سمیٹ لیے، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک سانپ جو ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ ماریا نے سانپ کی بولی میں اسے کہا تھا، میں ناگ دیوتا کی بہن ماریا ہوں۔ اس مخلوق نے جو ہماری دشمن ہے ہمیں اس گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ سردار سانپ نے ایک عورت کو اپنی بولی میں بات کرتے سنا تو اسے اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ ناگ دیوتا کی بہن ہے، کیونکہ اس کے جسم میں سے ناگ دیوتا کی خوشبو اسے پہلے سے ہی آ رہی تھی۔ سردار صاحب نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور بولا، ناگ دیوتا کی عظیم بہن، ہم خود یہاں قید ہیں لیکن تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ماریا نے کہا، نہیں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم سانپوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم ہمیں
باہر جا کر کوئی رسی لا کر دے سکتے ہو کہ جس کو پکڑ کر ہم اس گڑھے سے نکل جائیں، کیونکہ گڑھا کافی گہرا ہے۔ سردار سانپ کہنے لگا، عظیم ناگ کی بہن، تمہارے ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ ماریا نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، ہم اکٹھے اپنی دنیا سے نکل کر خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ سردار سانپ نے ناگ دیوتا کے بارے میں پوچھا تو ماریا نے کہا کہ ناگ ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ اس وقت اسی سیارے کی مخلوق کی قید میں ہے اور یہاں سے 2,00,000 نوری سال کے فاصلے پر دوسرے سیارے میں موجود ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ سردار سانپ بولا، عظیم بہن، کاش ہم اپنے ناگ دیوتا کو دشمن کی قید سے چھڑا سکتے، لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ ہم خود اس گڑھے میں قید ہیں۔ گڑھے کی دیواروں پر کانٹے بڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رینگ کر بھی باہر نہیں جا سکتے، مگر میں خود باہر جا کر تمہارے لیے کوئی رسی لانے کی کوشش کروں گا۔ ماریا نے سردار سانپ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے سردار سانپ نے گڑھے کی دیوار کے ابھرے ہوئے کانٹے پر اوپر کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ یہ کانٹے پتھر کے تھے اور ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے تاکہ کوئی سانپ باہر نہ نکل سکے، مگر سردار سانپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جوں کی طرح سے رینگتا دیوار پر چڑھا جا رہا تھا۔ وہ اس طرح سے رینگ رہا تھا کہ کانٹے اس کے جسم میں چبھنے نہ پائے۔ سارے سانپ منہ اٹھائے اپنے سردار کو تک رہے تھے۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ بھی اس بہادر سانپ کی طرف نظریں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ کافی جدوجہد کے بعد آخر سانپ گڑھے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیٹی نے کہا، خدا کرے وہ جلدی واپس آ جائے۔ تھیو سانگ بولا، اگر وحشی سردار کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کافی دیر تک یہ تینوں ساتھی گڑھے میں بیٹھے آپس میں آہستہ آہستہ سے باتیں کرتے رہے۔ باقی سانپ اپنے سردار کے انتظار میں اور بے چینی سے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ پھر اچانک اوپر سے کسی نے رسی نیچے پھینکی۔ ماریا نے جلدی سے اٹھ کر رسی کو تھام لیا۔ اوپر سے سیٹی کی آواز میں سردار سانپ کی آواز آئی تھی، ماریا بہن، میں نے رسی کو ایک درخت کے گرد باندھ دیا ہے، اسے پکڑ کر باہر آ جاؤ۔ ماریا نے کہا، کیا تم نیچے نہیں آؤ گے؟ اوپر سے سردار سانپ نے کہا تھا، جب تک تم لوگوں کو آرام سے باہر نہیں نکالوں گا نیچے نہیں آؤں گا۔ تم لوگ ایک ایک کر باہر نکل آؤ۔ یہ رسی اگرچہ باریک ہے مگر بہت مضبوط ہے۔ کیٹی نے کہا، تھیو سانگ، پہلے تم باہر نکلو۔ تھیو سانگ نے رسی کو پکڑ کر کھینچا۔ اوپر رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں پاؤں گڑھے کی دیوار سے لگائے اور پھر اوپر چلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں یہ تینوں خلائی مسافر گڑھے سے باہر نکل آئے۔ سردار سانپ وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ کیٹی نے رسی درخت سے کھول کر دور پھینک دی۔ ماریا نے سردار سانپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے نوجوان لڑکی کو کس لیے قید کر رکھا ہے؟ سردار سانپ بولا، عظیم بہن، ہمیں ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ یہ لوگ ہمیں جنگل سے پکڑ کر لائے تھے اور ہم ایک مدت سے اس گڑھے میں پڑے ہیں۔ یہ اپنے دشمنوں کو ہمارے درمیان پھینک جاتے ہیں اور ہم ان دشمنوں کو ڈس کر ہلاک کر دیتے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیٹی اور تھیو سانگ نے بھی سانپ کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ انہوں نے ماریا کے ذریعے کیا اور سانپ واپس گڑھے میں اترنے لگا۔ تھیو سانگ نے کہا، اب ہمیں اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ اسے معلومات حاصل کر سکے، کیونکہ صرف وہی ایک قیدی لڑکی ہے جو ہمیں یہ معلومات دے سکتی ہے کہ ہم یہاں سے کیسے فرار ہو سکتے ہیں۔ کیٹی نے کہا، پہلے ہمیں ان وحشی آدمیوں کی بندوقیں اپنے قبضے میں کرنا ہوں گی۔ ماریا کہنے لگی، ہم اپنے مشن کو وحشی سردار کے مکان سے شروع کرتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے، وہ گہری نیند سو رہا ہوگا۔ تھیو سانگ بولا، میں اس کے مکان میں جا کر اس کے بندوق قابو کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے وحشی سردار کے مکان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد یہ لوگ اس مکان پر پہنچ گئے جہاں وحشی سردار کا مکان تھا۔ مکان کی کھڑکی میں اب دیا روشن تھا مگر آس پاس سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھیو سانگ نے ماریا اور کیٹی کو اس جگہ درختوں میں چھپے رہنے کو کہا اور خود رینگتا ہوا وحشی سردار کے مکان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ مکان کے پچھلے حصے کا برآمدہ بالکل خالی پڑا تھا۔ یہاں روشنی نہیں تھی مگر تھیو سانگ کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ رینگ کر چلتا برآمدے میں آ گیا۔
برآمدے میں وہ سانپ کی طرح سے رینگتا دروازے کے قریب ہی دیوار میں بنی ایک کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اندر کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن تھیوسانگ کو اس اندھیرے میں بھی وحشی سردار ایک تختے پر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔